अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग ने ना यहाँ तक पढ़ा था परसों के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुदरत पर, फितरत पर गौर कर रहे होते थे, आसपास के सराउंडिंग्स पर, इस तरह वो अल्लाह ताला के करीब हुए थे। अच्छा, दूसरा ये कि कारोबार शुरू किया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और वो बाकायदा लोगों के बीच में रहकर जिंदगी गुजारते थे। कोई इस तरह का नहीं सिलसिला था कि किसी खानकाह में जाकर वहां पे तरबियत ली हो, या जैसे राहिब जिंदगी गुजारते हैं बिल्कुल सबसे अलग थलग, ठीक है ना। तो उस तरह का नहीं, बाकायदा लोगों के मजबे में रहकर उन्होंने जिंदगी गुजारी थी। और इतना बेहतरीन उनका अखलाक था, इतनी बेहतरीन सीरत थी कि लोगों ने खुद उनको सादिक और अमीन का लक़ब दिया था। इतना बेहतरीन तरीके से उन लोगों के साथ मामलात करते थे, दयानतदारी, अमानतदारी, सारी चीज़ें। और जो हमने कल एक वाक़या पढ़ा था कि किसी कारोबारी मामले में एक सहाबी जो थे वो आगाज़ वही से पहले की बात है ये, ठीक है ना? वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू फरमा रहे थे, फिर उन्होंने उनको कहा कि आप थोड़ा वेट करें, मैं एक काम करके आता हूँ। तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, तुम जब तक आओगे मैं वेट करूँगा, जब तक तुम आ रहे हो ना। तो वो फिर भूल गए, उनके ज़हन से निकल गया, वो जो सहाबी थे, वो मिलने नहीं आ सके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो इस तरह करते-करते 3 दिन गुज़र गए। तो उसके बाद उनको, वो जो सहाबी थे, उनको याद आया कि मैंने तो कमिट किया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना, मुझे मिलना है। तो फिर वो वापस उसी जगह पर गए, जहाँ पे प्रॉमिस किया था कि मैं आपसे मिलने के लिए बस अभी आ रहा हूँ। तो फिर देखा तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर ही मुकीम थे, वो उनका वेट कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने भी उनसे वादा किया था कि मैं यहाँ पे वेट करूँगा आपका ना। तो इतना ज़्यादा अपने वादे की पासदारी करते थे, जो प्रैक्टिकली देखें तो हम लोग तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे से ज़्यादा कहाँ, मतलब ये इतना भी हम कहाँ किसी के लिए वेट करते हैं। हम लोग को तो 5-10 मिनट की मिस कमिटमेंट हो, उस पे ही बिल्कुल गुस्सा आने लगता है और सब। तो ये हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त वाला लर्निंग पॉइंट है कि जब कमिटमेंट करते हैं तो फिर पूरी करनी है ना। मतलब इस लेवल तक जाना है कमिटमेंट को पूरा करने के लिए। उसके बाद जो है हमने पढ़ा था कि जो जंग फुज्जार थी, उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है अपने चचाओं के साथ शिरकत की थी, ठीक है? उसमें क्योंकि कुरैश जो था वो हक पर था, ठीक है? कुरैश कबीला उसमें शिरकत की थी। और फिर जो है का जो हमने देखा था कि कुछ नौजवान थे कुरैश के, जिन्होंने अहद लिया था कि मज़लूमों के, या मज़लूमों की मदद करेंगे, ज़ालिम के खिलाफ जाएँगे। तो उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उस मुआहदे में शिरकत की थी। और उन्होंने बाद में वो कहते थे कि अगर दोबारा कोई इस तरह का मुआहदा हुआ तो मैं उसका भी पार्ट बनूँगा। ठीक है ना? फिर खाने काबा की तामीर का ज़िक्र आया था कि उस मौके पर भी जो कुछ कबीलों के बीच में थोड़ी अनबन हो रही थी कि कौन लगाएगा, हजर अस्वद को अपनी जगह पे कौन प्लेस करेगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन डिसीजन उस वक़्त लिया था, जिससे वो सब सरदार भी खुश हो गए थे और वो काम भी पूरा हो गया था, ठीक है? अच्छा, और है ना? यही पढ़ा था बस मेरे ख़्याल से यहाँ तक ही, ठीक है? आगे रीडिंग करते हैं। अच्छा, ये मैं पढ़ी हूँ लास्ट पैराग्राफ इस पेज का। इसी कारोबार के ज़िम्न में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हुआ। उनका मामला भी ये है कि एक तरफ ये अरब की मतमूल तरीन खातून थी। ये देखिए ना, सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन है, मतमूल। इस वर्ड का मीनिंग पता है किसी को? किस वर्ड से निकल रहा है, मैं देख लेती हूँ। मतमूल तरीन खातून थी हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला। 1 मिनट देते तो मैं देख। ये मालदार में भी आता है, दौलतमंद, अमीर। अच्छा, 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 दौलतमंद अमीर, ओके, ओके, हाँ, सही, मालामाल, जज़ाकल्लाह खैरा। तो एक तरफ ये अरब की मतमूल तरीन खातून थी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। चुनांचे रिवायात में इसकी सराहत मिलती है कि जब कुरैश के काफिले सामान तिजारत लेकर जाते थे, तो तन्हा उन रज़ी यानी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का सामान तिजारत बाकी तमाम लोगों के मजमूई सामान से ज़्यादा होता था। ओह! यानी कि कुरैश वाले जब कुरैश के जब काफ़िले जाते थे ना सामान्य तिजारत लेकर दूसरे एरियाज़ में, तो सिर्फ़ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जो सामान्य तिजारत था, वो बाकी तमाम लोगों के टोटल मिलाकर जितना सामान्य तिजारत बाकी लोगों के था, उससे भी ज़्यादा होता था। इतना ज़्यादा होता था हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का सामान्य तिजारत, ठीक है? फिर दूसरी तरफ उनकी इफ़्फ़त
عصمت پاک دامنی کا عالم یہ تھا کہ عرب کے اس معاشرے میں ان کو الطاہرہ کا خطاب دیا گیا. یہ گویا کہ بالکل ایک فطری اور قرین عقل اور قرین قیاس بات ہے کہ یہ قران السعدین ہوتا اور الصادق اور الامین کا نکاح الطاہرہ سے ہوتا. مشیت الہی میں یہی طے تھا. بہرحال حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کی صورت میں وہ بات سامنے آتی ہے جو سورہ والضحیٰ میں ان الفاظ میں وارد ہوئی. جی عائشہ آپ نے ریزن کیا؟ نہیں اچھا مجھ سے ایسے ہی ہو گیا. پڑھیے آپ پڑھیے. کوئی بات نہیں. اچھا تو اچھا بہرحال حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کی صورت میں وہ بات سامنے آتی ہے جو سورہ والضحیٰ میں ان الفاظ میں وارد ہوئی. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ دست بس آپ کو غنی کر دیا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. جہاں تک قلب محمدی کا تعلق ہے وہ تو ہمیشہ غنی تھا لیکن ظاہری اور دنیوی اعتبار سے جسے ہم تنگ دستی کہتے ہیں اس کی اگر کوئی کیفیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں اب تک رہی بھی تھی تو اب جب کہ مکہ کی متمول ترین خاتون آپ کے حوالے عقد میں تھی جو انتہائی جانثار اور اپنا سب کچھ نچھاور کر دینے والی بیوی تھی، اس کے بعد اس دنیوی احتیاج یا کمزوری کا بھی کوئی معاملہ باقی نہ رہا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا یہ دور ایک بھرپور انسانی زندگی کا نقشہ پیش کرتا ہے. ایک محبت کرنے والی جانثار اور وفادار بیوی رفیق حیات ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان زوجہ محترمہ سے اولاد بھی عطا فرمائی. ایک انتہائی باعزت اور بافراغت زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسر فرما رہے تھے لیکن اب آپ کے اندر ایک داعیہ ابھرا اور توجہ کائنات اور خالق کائنات اور عالم بالا کی طرف مبذول و منعطف ہوئی. یہ دیکھیے گا یہ والا جو پیراگراف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ دور والا پیراگراف کا جو چوتھا لائن ہے کی چوتھی لائن ہے لیکن اب آپ کے اندر ایک داعیہ ابھرا. داعیہ تو دعوت دینے والے کو کہتے ہیں نا. دعوت دینے کا وہ تو صحیح تو لیکن اب آپ کے اندر ایک داعیہ ابھرا اور توجہ کائنات اور خالق کائنات اور عالم بالا کی طرف مبذول و منعطف ہوئی. اب غور و فکر کا مادہ کسی اور رخ پر پروان چڑھنا شروع ہوا. چنانچہ وہ روایت ہمیں ملتی ہے جس کی روایہ ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور بخاری شریف میں یہ روایت پہلے ہی باب میں موجود ہے کہ جب آپ کی عمر شریف 40 برس کے لگ بھگ ہوئی آپ کو خلوت گزینی محبوب ہو گئی اور آپ غار حرا میں خلوت گزینی اختیار فرماتے تھے. اچھا اس سے آپ لوگ تھوڑا سا کوئی اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہے گا یا اینی تھنگ. یہ ڈاکٹر سعد بھی کہتے ہیں نا کہ انسان کی جو ایج ہوتی ہے مطلب جیسے کہ شروع میں بالکل بچہ ہوتا ہے پھر ایک نوجوانی کی ایج آ رہی ہے اس کے بعد پھر جب ایک ایج گزر جاتی ہے جب بیوی شادی ہو گئی بچے ہو گئے پھر ایک انسان کا نا ذہن یعنی کہ 30s میں جو ہے تھوڑا سا خود اس طرف ایک مطلب پریشان ہوتا ہے وہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے. اور میں نے بات نوٹ بھی کی اکثر لوگ جو دین کی طرف آتے ہیں ٹھیک ہے جو شروع سے جن کا گھرانہ دینی نہیں ہوتا آس پاس کا ماحول دینی نہیں ہوتا وہ 30s میں ہی آ رہے ہوتے ہیں. جیسے ابھی بات ہو رہی ہے نا کہ 40 برس اس میں لکھا ہوا ہے لیکن آئی گیس کوئی کئی سال تک غار حرا میں گئے تھے نا میرے خیال سے 35 ایئرز یا ایسے کچھ تھا کہ جب انہوں نے جانا شروع کیا تھا جب ان کو بھی یہی مطلب کہ شادی ہو گئی ٹھیک ہے اب بچے ہو گئے صحیح اور پھر جو ہے ان کو تھوڑا سا مطلب یہ والا چیز جو ہے مطلب میں اپنے آپ کو ہی ریلیٹ کر رہی ہوتی ہوں مجھے بھی جیسے 34 کے اراؤنڈ ایج میں یہ سب باتیں تھوڑی سی وہ ہوئی تھی کہ دینی چیزیں مطلب ایک ریئلائز ہونا شروع ہوا تھا شعور آنا شروع ہوا تھا جسے کہیں گے. اور پھر وہ ڈاکٹر اسٹار کی وہ ویڈیو بھی میں نے دیکھی
تو آپ لوگ کا کیا خیال ہے, کوئی ویو دینا چاہے گا اس بارے میں کہ انسان کے ساتھ اس ایج میں ہوتا ہے, یا مجھے لگ رہا ہے ایسا. اینی ویوز؟ مجھے آواز نہیں دیکھیں آ رہی یہ تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے, کسی بھی ٹائم پہ آ جاتی ہے. کبھی کہ کچھ جو لوگ چھوٹی ایج میں بھی ہوتے ہیں ان کو بھی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہوتے ہیں, اور کچھ ہاں 60 یا پھر 55 میں بھی آ کے موویز دیکھ رہے ہیں, ادھر ادھر جا رہے ہیں, گانے سن رہے ہیں. تو میرا ہاں خیال میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے, لیکن جو میچیورٹی آپ بتا رہی ہے نا وہ ہاں صحیح ہے کہ وہ اس ایج میں آ کے آتی ہے تو سمجھ زیادہ آنی شروع ہو جاتی ہے. لیکن ہدایت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو دیتا ہے جو لینا چاہتے ہیں. نہیں بالکل. یہ صحیح صحیح کہہ رہی ہوں کہ جو سمجھ والی عمر ہے نا یہ یہی ہوتی ہے, کیونکہ اب آپ کی نوجوانی تو آپ کی پتہ ہے نا آپ کی انجوائمنٹ پہ سب چیز میں گزر جاتی ہے, لیکن پھر آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ جب آپ کو جو سمجھ پیدا ہوتی ہے نا تو وہ بیسکلی عمر میں آتی ہے, جو ایک فہم پیدا ہوتا ہے کسی چیز کا, یا انسان سوچنے لگتا ہے, کائنات پہ غور کرتا ہے تو اس کو کچھ سمجھ میں بھی آتا ہے. تو ورنہ تو صحیح چیزیں جو ہے نا وہ ادھر ادھر ہو ویسے رہی ہوتی ہیں. میری یہ ایک بہت ذاتی صحیح عمر رائے ہے. یہ ہے کہ جیسے اگر ہم مطلب بچوں کو بچپن سے ہی ترجمہ قرآن پڑھائیں, اور بس خالی مطلب اس کا متن نہ پڑھائیں, ترجمے سے پڑھائیں, تو بچہ بہت غور کرتا ہے اس چیز پر, کیچنگ پاور اچھی ہوتی ہے بچوں کی. مطلب جی صرف جی ترجمہ ریڈ کرے, وہ بالکل بھی مطلب ایکسپلینیشن نہیں ہو رہی ہے, صرف ترجمہ وہ ریڈ کرتا جائے, یہ کہہ رہی ہو عائشہ یا کیا؟ مطلب نہیں ایکسپلین کرو. ترجمہ آپ مطلب جیسے ہم لوگوں نے ترجمہ پڑھ لیا ہے, ہم بچوں کو لے کر بیٹھے ہیں اور ٹھیک ہے. سمجھائیں تو بہت مطلب ہمارے والد صاحب تو ہمیں ایسے ہی کرتے تھے کہ مطلب ہمیں بچپن سے قرآن مجید سناتے تھے تو ترجمے سے سناتے تھے, تو بہت اس چیز کا امپیکٹ پڑتا تھا. مطلب عائشہ اس میں ایکسپلینیشن کو تم نے انکلوڈ کری نا, جیسے ترجمہ آ رہا ہے نا, بچہ پھر ظاہر ذہن میں اس کے سوال آتے ہوں گے تو وہ پھر نہیں نہیں پوچھتا ہے, ایکسپلین یا بھی نہیں کرتے ہوتی تھے, ایکسپلینیشن. ہاں ایکسپلین بھی کرتے تھے ہمارے پاپا جو تھے, اچھا. ایکسپلین بھی کرتے تھے ساتھ میں, مطلب تفسیر کا اچھا. قرآن لے کر بیٹھتے تھے, وہ شارٹ تفسیر والا نا. تو وہ خود ہی سے اس کے اندر جستجو پیدا ہوتی ہے, یہ کہہ رہی ہو؟ جی 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 جی. شارٹ تفصیل تو بہت اور ہے, پھر اللہ شارٹ تعالیٰ کہتے تفصیل بھی ہیں بہت ہے. یہدی من یشاء و یضل من یشاء, جس کو چاہوں میں ہدایت دے دوں, جس کو چاہوں میں گمراہ کر دوں. تو یہ ویسے اچھا. اللہ تعالیٰ ہاں کی طرف سے ہی بالکل آتی ہے ہدایت بھی. صحیح. ہاں یہ بات مجھے کسی نے نا ریسنٹلی بولی تھی کہ جیسے قاری صاحب بچوں کو پڑھاتے ہیں نا, یہ تو ماشاءاللہ اللہ کا بہت کرم ہے کہ یہ تو ہر گھر میں ہو رہا ہوتا ہے, بڑے سے بڑا بھی دین کرانا بھی ہو قاری صاحب ضرور آتے ہیں پڑھانے نا. تو مجھے کسی نے کہا تھا کہ زرین جب یہ پڑھ رہا ہو نا, کیونکہ قرآن ایک دفعہ کمپلیٹ کر چکا ہے جو میرا بڑا والا بیٹا ہے, تو وہ کہتے کہ اب ان سے کہو کہ ٹھیک ہے تلاوت کرے ساتھ ساتھ ترجمہ ریڈ کرے, بے شک کوئی ایکسپلینیشن کچھ نہ ہو لیکن وہ ریڈ ضرور کرتا رہے, صرف اس کو نا عربک پہ مت رکھو. اور پھر جو بھی سوالات ہیں وہ قاری صاحب بےچارے, تو ان میں تو کانفیڈینس کتنی کمی ہے کہ وہ تو اس پہ گھبرا ہی گئے تھے. میں نے کہا کوئی بات نہیں قاری صاحب, آپ صرف اس کے ریڈ کرتا رہے. پھر میں نے اس سے کہا عبدالرحمان جو آپ کو سوالات ہو نا وہ میں آپ کو بعد میں مجھ سے پوچھ لیے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ میں نے کہا ابھی صرف آپ نا ریڈ کرتے جائیے ترجمہ. تو یہ بات مجھے کسی اور نے بھی بولی تھی کہ ترجمہ بھی صرف ریڈ کرے نا تو وہ ایک اندر ہاں چیز جا رہی بہت ہوتی ہے. فرق پڑتا میں ہے, تو بہت فرق ایک پڑتا ہے, رائے صحیح اور ترجمہ دینا چاہوں ترجمے گی, سے بہت فرق ماشاءاللہ پڑتا یہاں ہے. پر جی ساری ہی مائیں ہوں گی میرے خیال سے, کہ مطلب ہم لوگ اپنا ہم اگر پڑھیں گے, ہم سمجھیں گے, ہم دین کو بولیں گے, قرآن حدیث کو بولیں گے, بچوں پر بہت اثر پڑتا ہے اس چیز کا. اس کا ہوتا ہے. ہم اور یہ اپنا چیٹ ماحول پہ خود بھی نا. کریٹ کریں. ہاں ہاں بولو جی عائشہ بولو. میں کہہ رہی ہوں مطلب ہم اپنا ماحول خود کریٹ کریں, دیندار ہاں ماحول ہم اپنا آپ بنائیں اپنے بچوں کے لیے, بے شک کوئی شک کیونکہ کوئی نہیں اور یہ. پتہ نہیں کس طرح سے ہمارے بچوں کو موٹیویٹ کریں گے. جو ماں باپ کر سکتے ہیں کوئی اور نہیں کر سکتا, میں تو یہ بے سمجھتی ہوں. شک بے شک. بالکل اور صحیح. یہ اور چیٹ تو پہ سب نا کی بات ہے. سسٹر سعدیہ نے لکھا ہے چیٹ پر, وہ ان کا مائک کام نہیں کرا تو میں وہ ریڈ کر دیتی ہوں. 40 کی ایج ایک بہت پختہ ایج ہوتی ہے, انسان زندگی کی میجر گولز اچیو کر چکا ہوتا ہے نا, صحیح بات ہے, آدھی زندگی گزار چکا ہوتا ہے, مطلب کہ سب کچھ ہی جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی شادی ہو گئی, اولاد ہو گئی, چلو بھائی اب جو بھی کام کرنا چاہ رہا ہوتا ہے انسان, بزنس ہے, جاب ہے, جو بھی ہے, تو اس میں بھی کسی حد تک ایک جگہ پہنچ چکا ہوتا ہے جو وہ چاہ رہا ہوتا ہے, یا نہیں پہنچ چکا ہوتا ہے, دونوں میں سے ایک چیز ٹرائی کر چکا ہوتا ہے ایٹ لیسٹ وہ پوری. اور اچھا یہ بھی ہے نا جو قرآن کی ایک دعا بھی تو ہے نا جو 40 ایئرس کی ایج میں پڑھی جاتی ہے, اس کے بارے میں کوئی بتا سکتا ہے کسی کو اگر پتا ہو ڈیٹیلز, جو دعا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تلقین فرمائی نا, کہ شاید یا مطلب میری نالج میں کوئی کمی ہے تو بتا دیں کہ مطلب جو قرآن 40. پاک کی آیت تو ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتکاثر, اس کا ایکسپلین کرتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد وما الحیات الدنیا متاع الغرور سے. ہاں مطلب کہتے یہ ہیں پڑھنے کے ہے نا کہ ہمیں پڑھنا چاہیے نا یہ نہیں 40 نہیں, یا یہ نہیں, یہ دعا نہیں ہے. حضرت مجھے سلیمان پڑھنا اسلام نے, چاہیے. حضرت سلیمان اسلام کی دعا ہے نا, ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی وعلی یہ دعا ہے, والدی.
बिल्कुल ये दुआ है जो वो 40 नहीं इयर्स होगी। में पढ़नी चाहिए, बाकी मैम इसका इसके जो पीछे भी कोई हिकमत होगी ना अल्लाह ताला की कि 40 की एज में मतलब हम लोग क्योंकि इसकी डेप्थ में अगर जाएं, इसकी इस एज में पर्टिकुलरली दुआ पढ़ने का कहा गया है। इसकी एक्सप्लेनेशन असल में मुझे कहीं नहीं मिलती कि क्या है, मतलब इसकी कोई इसके पीछे भी पॉइंट होगा ना 40 की एज पे एग्जैक्टली एक दुआ कुरान की है जहाँ पे पढ़नी है। ये है, मैं सर्च करके आपको दूंगी, ये मैंने सुना था इसके बारे में, हाँ जो मेरे बिल्कुल, ध्यान मैंने में भी उसके सुना है, बस एग्जैक्टली ये वो की लफ्ज पॉइंट्स मुझे नहीं सुना आ रहे। नहीं, ये दुआ पढ़नी चाहिए जो है ना, और इसकी बहुत यानी क्योंकि शुक्रगुजार, वो बेसिकली ये शुक्रगुजारी हजरत होती है। सुलेमान इस्लाम ने पढ़ी थी ना, क्योंकि उनको सब जी जी सब चीजें मिल गई थी ना, वो अपने लश्कर के साथ जब जा रहे थे तो एक चूंटी ने कहा था ना कि मतलब अपनी ग्रुप, मतलब बाकी चूनों का था कि मतलब अपने अपने बिलों में घुस जाओ और ऐसा ना हो कि सुलेमान और उसके लश्कर के पैरों के नीचे हम आ जाएं, हमको पता भी न चले। तो ये आवाज उनको सुना दी गई थी हजरत सुलेमान इस्लाम को, तो इस पर वो मुस्कुराए थे और ये दुआ पढ़ी थी। ओके ओके, जज़ाकल्लाह खैर, है ना। तो ये बड़ी क्रिटिकल एज है, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इस पे और फोकस करने की हिदायत जरूरत के मामले में मैं एक बात ये कहूंगी कि हिदायत जो है ना, मैंने पढ़ा था, नहीं बल्कि मैंने सुना था किसी दौरा कुरान में, उन्होंने कहा था हिदायत जो है ना वो तो गयूर मेहमान होता है, ठीक है। और हिदायत ऐसे नहीं, हिदायत मांगनी पड़ती है, हिदायत के लिए तड़पना पड़ता है। हिदायत के लिए जो है ना, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे वाकयात हो जाते हैं और वो हमें अल्लाह से कनेक्ट करने के लिए होते हैं। मतलब अक्सर ऐसा ही हो रहा होता है, हमारी जिंदगी में वाकयात ऐसे हो रहे होते हैं, लेकिन हम लोग इतना दुनिया में इतना उलझे हुए होते हैं, या हमारे अंदर वो चीज नहीं होती, या हमारा माहौल ऐसा इर्द गिर्द का होता है कि हम उसको रियलाइज नहीं करते। लेकिन जिंदगी में कुछ ऐसे वाकयात हो जाते हैं, कुछ हादसा हो जाते हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देते हैं, और फिर वो आपको अल्लाह से कनेक्ट करते हैं। फिर आगे जो बढ़ना है ना, वो फिर इंसान का अपना होता है कि आप अब आगे कितना बढ़े हैं, पीछे तो नहीं पलट रहे, क्योंकि यू टर्न्स तो बहुत है। बेशक जी, बेशक। यू हदायत टर्न तो किसी एज में भी मांग सकते हैं ना, लेकिन इसमें जी 40 से पहले, जैसे सहाबा कराम की आप एग्जांपल देखिए, मोहम्मद बिन कासिम की और खालिद बिन वलीद को, तब वो तो छोटी एज में ही उन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया था, और सहाबा कराम तो यानी इससे पहले तक बहुत आगे निकल चुके थे। बिल्कुल। बाकी हिदायत जो है वो मांगनी ही पड़ती है, तो अल्लाह ताला हिदायत उन्हीं को देता है जो मांगते हैं। जो हाँ बिल्कुल। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। नॉइस आ रहा है कहीं से बहुत ज्यादा, एक मिनट मैं म्यूट करूँ जरा इधर से। अच्छा, ठीक है। तो बात ये हो रही है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 40 बरस के लगभग हुई, आपको खिलवत गजीनी महबूब हो गई। अच्छा, ये मुझे एज में ना बार बार हो रहा है, हिकुल मखतूम में ना हमने कोई और 34 35 पढ़ी थी, मुझे बार बार हो रहा है कि उस वक्त से जी जाना शायद शुरू कर। 35 में ना अल्लाह के नबी मतलब नबूवत मिलने से 5 साल पहले 4 साल पहले गारे हिरा में हाँ, जाने लगे थे। अच्छा, हाँ वैसे ही लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर 40 बरस मतलब लिखा वो था। जो अरब का माहौल था ना, उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी तकलीफ होती थी, तो तो इसके लिए वो आपने फोकस तन्हाई करने के लिए खलवत था। इख्तियार कर ली थी। बेशक बेशक, चलिए थैंक यू सो मच। ठीक है, तो आपको खिलवत गजीनी महबूब हो गई और आप गारे हिरा में खिलवत गजीनी इख्तियार फरमाते थे। मैं कुछ गलत पढ़ी हूँ तो आप तो प्लीज मुझे खुद ही कर दिया करें, ना करें। अच्छा, अब ये आ रहा है हुब्बी हुब्बिबा। अच्छा, हुब्बिबा इलैहिल खलाउ फकाना यखलू बिगारी हिरा। इस रिवायत से मालूम होता है कि गारे हिरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत करते थे। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि वो इबादत किस किस्म की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी साबका उम्मत में ना थे, किसी नबी के पैरों ना थे, कोई इबादत का तरीका ऐसा नहीं था कि जो आपको किसी और नबी की पैरवी या किसी और उम्मत में होने की वजह से मालूम होता, और हजरत जिब्राइल से अभी मुलाकात ना हुई थी, तो ये इबादत कैसी थी। इसका जवाब शारिहीन हदीस ने ये दिया है कि शारिहीन हदीस यानी हदीस की शरह करने, समझाने वाले, ऐसे बोलेंगे ना, एक्सप्लेन करने वाले, है ना। जी जी, शरह करने वाले। बयान करने वाले। Okay. काना सिफतु ताब, इसको कैसे पढ़ूं, काना सिफतु ताअब्बुदिही फी गारी हिरा इत्तफक्कुरु वल इअ्तबार, है ना। यानी गारे हिरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत गौर व फिक्र और इबरत पजीरी पर मुश्तमिल थी। ठीक है, यानी गारे हिरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत गौर व फिक्र, देखें गौर करें, गौर व फिक्र और इबरत पजीरी पर मुश्तमिल थी। इबरत पजीरी को कैसे समझेंगे?
کیونکہ ضروری ہے یہ تو ہمیں ورڈ پتا ہونا چاہیے. ایک منٹ رک جائے میں بھی دیکھ لیتی ہوں. مطلب ہر چیز سے عبرت لینا. میں بھی ہاں تکے تو بہت سارے ذہن میں آ رہے ہیں, میں نے کہا ایک بار دیکھ لوں ذرا. بریک کا تو یہی لگ رہا ہے. ہر چیز سے مطلب عبرت لینا میرے خیال سے. ہاں یہ لکھا ہوا ہے نصیحت حاصل کرنا. نصیحت حاصل کرنا. وہی نصیحت پذیری کے زیادہ میننگ آ رہے ہیں. یہ صحیح. رہا عبرت حاصل کرنے والا, سبق لینے والا, اس طرح کر کے. ٹھیک ہے. جی جی. تو یعنی غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت غور و فکر اور عبرت پذیری پر مشتمل تھی. سوچ بچار, کتاب فطرت کا مطالعہ, خود اپنی فطرت کی گہرائیوں میں غواصی اور نگاہ عبرت سے ماحول کا جائزہ و تجزیہ, یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غار حرا میں عبادت. بقول علامہ اقبال مرحوم, اپنے من میں ڈوب پر پا جا سراغ زندگی. یہ غور و فکر کے نوع انسانی کس حالت میں مبتلا ہے. خاص طور پر خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم اخلاق کے اعتبار سے کتنی پستی میں مبتلا ہو چکی ہے. کسی طرح کے شرک کا دورہ ہے. معبود حقیقی سے لوگ کس طرح اپنا رخ موڑ چکے ہیں. یہ سارا غور و فکر نوع انسانی کی ضلالت اور گمراہی پر وہ بھاری رنج و غم جس کے بارے میں قرآن مجید میں بار بار گواہی ملتی ہے. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کو اس رنج اور صدمے کی وجہ سے ہلاک کر لیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے. یہ وہ کیفیات تھیں جن کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں اعتکاف فرما رہے تھے. اسی عالم میں پردے اٹھتے ہیں, اور صرف پردے ہی نہیں اٹھتے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری نوع انسانی کی ہدایت پر معمور کیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. لکھا ہے اسی عالم میں پردے اٹھتے ہیں, اور صرف پردے ہی نہیں اٹھتے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری نوع انسانی کی ہدایت پر معمور کیے جاتے ہیں, اور آپ کا دور دعوت تا قیامت مقرر کیا جاتا ہے. افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر, اٹھتے ہیں حجاب آخر, کرتے ہیں خطاب آخر. یہ ہے تفسیر سورۃ الضحیٰ کے ان الفاظ کی, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ, اور اللہ نے پایا آپ کو حقیقت کی تلاش میں سرگرداں تو آپ پر راہ ہدایت منکشف فرما دی. اللہ تعالیٰ ہمارے کبھی تو قبول فرمائے. گویا غار حرا کی خلوتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقت کے دروازوں پر دستک دے رہے تھے. دروازے کھول دیے گئے, پردے اٹھا دیے گئے. ہمیں نا اچھا دیکھیں یہ سب ریڈ کرتے ہوئے نا اپنے آپ سے ضرور کنیکٹ کرنا ہے, ورنہ پھر نہیں وہ بات ہوتی نا کہ ہمیں بھی یہی سب کرنا ہے, اور ہمیں بھی دعا کرنی ہے ہم پر سے بھی اللہ تعالیٰ اس طرح پردے ہٹا دیں اور حق واضح کر دیں, اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے نا. ٹھیک ہے, تو اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا کیا غار حرا ہو سکتا ہے بالکل مجھے. اور سب سے بیسٹ ٹائم تو مجھے یہی لگتا ہے جو رات کا ٹائم ہوتا ہے نا, سب لوگ سو جاتے ہیں, سب چیچی پہ سب کا بند ہو جاتے ہیں, بندہ اس وقت سکون سے جو بھی جگہ گھر پہ ملے اس میں بیٹھ کے غور و فکر سوچے سمجھے. غار حرا ہوتا ہے ہمارے پاس بھی, ہمارے گھر کے اندر ہی ہوتا ہے, لیکن وہی بات ہے نا بندہ ٹائم نکالے اور نیند قربان کرے اور وہ سب کر کے نا مل جاتا ہے وہ ٹائم غور و فکر. اور نہیں کریں گے غور و فکر تو صرف چڑ ہماری زبانیں چلتی رہیں گی نا, تو وہ نہیں ہوتا, پھر کیسے فوکس کر سکتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں پھر نا واضح ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. حضرت جبرائیل امین سے ملاقات ہوئی. اچھا پھر کیا ہو رہا ہے کہ دروازے کھول دیے گئے, پردے اٹھا دیے گئے. حضرت جبرائیل امین سے ملاقات ہوئی, وہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے, اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلی ملاقات جس میں نزول وحی کا آغاز ہوا بین النوم والیقظہ, یعنی بیداری اور نیند کے بین کسی کیفیت نیم بیداری کے عالم میں ہوئی.
ٹھیک ہے، پہلی ملاقات حضرت جبرائیل علیہ السلام سے جو کہہ رہے ہیں کہ جیسے نیند اور بیداری کے بیچ کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، کہ پوری طرح جاگے پہ بھی نہیں ہے، پوری طرح سوئے پہ بھی نہیں ہے، ہوتی ہے نا اس طرح کی کیفیت، ہم اس کو امیجن کر ہی سکتے ہیں نا، نیم بیداری جسے کہتے ہیں، اس عالم میں ہوئی. ٹھیک ہے. بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی لکھی ہوئی تختی تھی جس پر آیات مرقوم تھی. اچھا، بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی لکھی ہوئی تختی تھی جس پر آیات مرقوم تھی. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. سورہ الگ. 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا. ٹھیک ہے، بات ہو رہی ہے نا کہ موسٹ پروبیبلی ایک بعض روایت میں آتا ہے کہ موسٹ پروبیبلی ایک تختی تھی جس پر یہ آیات لکھی ہوئی تھی نا. تو اچھا، یہ میں نے فرسٹ ٹائم، مجھے نہیں پتا تھا یہ بات تختی والی جو بات ہے نا، اور اس کی اوتھینٹسٹی بھی آئی ایم ناٹ شیور کہ کیا ہے، کیونکہ یہی سننا ہے. میں تو یہ سمجھتی تھی کہ یہ پڑھا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نا، تو پھر بولا گیا نا کہ پڑھو. ٹھیک ہے، تو اس پہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مانا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر بھیجا، اور اس کے بعد اس وحی کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک میں نقش قائم ہو گیا. واو. دوبارہ پڑھتی ہوں. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر بھیجا، اور اس کے بعد اس وحی کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک میں نقش قائم ہو گیا. یہاں سے گویا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آفتاب رسالت طلوع ہو گیا. اس کے بعد نزول وحی میں کچھ وقفہ رہا. پھر جب آیات نازل ہوئی، سورۃ المدثر کی یہ ابتدائی آیات یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لحاف اوڑھ کر لیٹنے والے کھڑے ہو جائیے، کمر کس لیجئے. ٹھیک ہے، اے لحاف اوڑھ کر لیٹنے والے کھڑے ہو جائیے، کمر کس لیجئے. فریضہ رسالت کی ادائیگی میں ہمہ تن اور ہمہ وقت مصروف ہو جائیے. فریضہ رسالت کی ادائیگی میں ہمہ تن اور ہمہ وقت مصروف ہو جائیے، اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کیجیے، اور اس کی کبریائی کو فی الواقع دنیا میں قائم کیجیے. یہ ترجمانی ہے سورۃ المدثر کی ابتدائی 3 آیات کی. بہت سے محققین کی یہ رائے بڑی وزنی معلوم ہوتی ہے کہ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا آغاز ہوا، اور سورۃ المدثر کی ان ابتدائی آیات سے آپ کی رسالت کا آغاز ہوا ہے. کیا مطلب؟ ایک منٹ. بہت سے محققین کی رائے ہے بڑی وزنی معلوم ہوتی ہے کہ سورہ الگ کی ابتدائی 5 آیات سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا نبوت کا آغاز ہوا ان 5 آیات سے، اور سورہ مدثر کی یہ جو ابتدائی آیات ہے اس سے آپ کی رسالت کا آغاز ہوا. ہمیں اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق اور یا ایھا المدثر، ان دونوں وحی سے آپ سب کو کیا پتہ چل رہا ہے؟ اس سے ہمیں بھی تو کھڑا ہو جانا چاہیے نا. نو ڈاؤٹ. سب سے پہلے تو پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آج امت دین سے دور ہے، علم سے دور ہے، تو اس لیے کوئی بھی قوم، کوئی بھی لوگ ہم پر حاوی ہو رہے ہیں. صحیح بات میں ہمیں اوتھینٹک علم ہی نہیں ہے، پہلی بات تو یہ. اور دوسری بات دیکھیں یا ایھا المدثر، بڑے پیار سے اللہ تعالیٰ حرف ندا کے ساتھ پکار رہے ہیں کہ مطلب کمبل میں اوڑھنے والے، لیٹنے والے. فعل امر ہے کہ کھڑے ہو جائیے. فنذر لوگوں کو خبردار کریے. آج مطلب، اور یہاں ایک جگہ تو یہ بھی فرمایا، یہ آگے والی آیت دیکھیں وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کہ اپنے رب کی بڑائی ہمیں منوانی ہے. کہ مطلب ہمارا رب بڑا ہونا چاہیے نا، ہر چیز میں بڑا ہونا چاہیے، ہر کام میں بڑا ہونا چاہیے. اور ایک جگہ ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكُمْ لِلْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے تمام قریبی رشتہ داروں کو خبردار کریے. آج ہم سب سوئے ہوئے ہیں. مطلب ہم اپنے گھر والوں کے اندر ہی دیکھیں نا، تو ہم دیکھیں ہم سے کہا ہی نہیں جاتا، ہماری زبانیں بالکل بند ہیں.
صحیح بات ہے یار، بالکل بالکل بے اللہ کے شک. نبی نے یہاں سے ابتدا کری تھی، تو یہ سمجھیے اینڈ تک، جب تک اللہ کے نبی کا وصال نہیں ہوا تھا اپنا مشن نہیں بھولے. اور آج ہمیں یہی نہیں پتا ہم کیوں ہیں. صحیح صحیح بے شک، واقعی میں اپنے اوپر ہی جو بھی پڑھے دین کا، جو بھی مٹیریل ہم پڑھے اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھنا ہے. ادروائز علم حاصل کرنے کا کوئی مقصد، کوئی فائدہ نہیں، صرف ٹائم لگ رہا ہے اور کوئی اس کا وہ نہیں ہے، مطلب کچھ مل نہیں رہا ہمیں اس سے نا، جب تک ہم اپنے سے کنیکٹ نہ کریں اور اپنے اوپر اپلائی نہ کریں. ایک ٹھیک ہے نا، حدیث ہے آپ کہ صلی ایون اللہ علیہ کافروں. وسلم کی کہ بس آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے ہی جینا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے محبت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ملنا ہے، اسی کے لیے دینا ہے، اسی کے لیے چھٹنا ہے. بے فقط شک استکمل الایمان، پھر سمجھ لیجئے کہ آپ نے ایمان کو تکمیل تک پہنچ گئے. بے شک بے شک، جزاک اللہ خیرہ. چلے صحیح ہے، پھر انشاءاللہ کل کنٹینیو، کل فرائیڈے ہے نا عائشہ؟ کیا ہو جی گیا جی ہے؟ کل فرائیڈے ہاں ہے. نہیں تو کل تو پھر خیر سورہ کہف کا پھر انشاءاللہ سلسلہ ہوگا. منڈے کو انشاءاللہ یہاں سے ریڈنگ کنٹینیو کریں گے. نیکسٹ ٹاپک کیا ہے؟ مکی دور، دعوت، تربیت اور تنظیم. ٹھیک ہے، چلے تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ سب کے سیشن میں آنے کا. جزاکن اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.